Salam mere aziz listeners, welcome back to my channel. Today is the episode 5 of the novel Is Dil Mein Base Ho Tum by Anam Khan. So let's start. फलक मुशारिफ शाह के जाने के बाद कमरे में चली आई, दरवाज़ा बंद किया और खिड़की के पट खोल दिए। बाहर मुकम्मल सकूत था, जबकि उसके दिमाग में ख़यालात का एक अंबार मुंतशिर होती सोचों को जमा करने की कोशिश में मसरूफ़ था। दिल की धड़कनें तरतीब तो पा चुकी थीं, लेकिन उसे उलझाए अजीब लय अपनाए अलग रविश इख्तियार करने लगीं। बिल्कुल अलग कैफियत में खड़ी वो सोचे जा रही थी, वो बात सोचे जा रही थी जिसने आज से पहले इसके गुमान पर दस्तक तक ना दी थी। वो एक लम्हा जो गोया उसकी ज़ुबान पर ताला लगाने आया था, जैसे उसके दिमाग में ही ठहर गया था, आँखों के पर्दे पर नक्श सा हो गया था। मुशारिब का खींचना और उसका मुशारिब के सीने से टकराना, फलक का सारा ध्यान इस वाक़ये की तरफ गया। क्या था वो सब? तो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई। अव्वल तो कोई वाज़िया जवाब ना मिला, फिर दिमाग का भरपूर इस्तेमाल किया। वो हमेशा मुझसे मेरे मुस्तकबिल की बात करता है, और सोचा या शायद इसी कैफियत के ज़ेरे असर सुराग लगाना चाहा, पर क्यों करता है? फिर खुद ही खुद से इस्तफसार किया, इसलिए कि वो मेरा दोस्त है। फिर खुद ही फ़ौरन जवाब दिया। ख़यालात की रवानी और सोचों में शिद्दत आई। सिर्फ दोस्त? सोच ने सवाल उठाया। हाँ, सिर्फ दोस्त। जवाब दिल ने बड़े एतमाद से दिया था। नहीं तो? सोच दिल के एतमाद से ज़्यादा पुरवसूख था। हाँ तो? उसने गोया खुद को यकीन दिलाना चाहा। नहीं, अगर सिर्फ दोस्त होता तो उसे मेरी फ़िक्र होती, ना कि उस बेचारे की जो मेरे हाथ के इस्त्री शुदा कपड़े पहनने से सारी ज़िंदगी महरूम रहेगा। फलक की सोच में बचकानापन के अलावा एक पॉइंट काबिले गौर था, मगर उसे इस बेचारे की फ़िक्र क्यों होगी? वो अंदर ही अंदर उलझी और ख़ुद ही सवाल करके जवाब देने में ताख़ीर बरती। शायद संजीदगी से सोचने में मसरूफ़ थी। जब ही जवाब अख़ज़ किया तो चेहरे पर हैरानगी के आसार नुमायाँ हुए। कहीं मुशारिफ शाह खुद को उसी बेचारे के रूप में तो नहीं देखता? कहीं वो खुद को मेरा बेचारा तो नहीं बनाना चाहता? इसीलिए मुझे अम्मी के हाथ चढ़ाया होगा ताकि आगे। उसने सोच अधूरी छोड़ दी। दिल की धड़कन मामूल से तेज़ हुई थी। उसने अपनी कैफियत समझने की भरपूर कोशिश की। तो क्या मुशारिब के दिल में मेरे लिए कुछ खास है? फलक ने दिलचस्पी से गौर किया। इसीलिए वो मेरा दोस्त बना होगा। वजह भी अख़ज़ की, मुझे जानने के लिए। क्या वो मुझसे? अगर ऐसा है तो सवालात के जवाब में वो खामोशी से सोचने लगी तो यकदम लब धीरे से मुस्कुरा दिए। आंखों में सरूर सा छाने लगा। दिल एक अलग ही लय पर धड़कने लगा। फलक ने जवाब पा लिया था। एहसास खूबसूरत था। मुशारिफ शाह की बातें शुरू से आखिर तक हर्फ हर्फ उसे महकाने लगा। वो हैंडसम था, काबिल था, खूबसूरत था, उसका दोस्त था, उसे करीब से जानता था। और फलक शाह के नज़दीक सबसे बड़ी बात कि मुशारिब दोस्त के रूप में उसे दिल में बसाए उससे प्यार करता है। इसी ख्याल से उसका चेहरा गुलनार हुआ। वो खुशी से गुनगुना उठी। मोहब्बत का फरिश्ता उसके कोमल जज्बात को चाशनी बख्शने उसके दिल की नगरी में दाखिल हो चुका था कि बेशक उसे मुशारिब की मोहब्बत पर कतई कोई एतराज़ ना था। मोहब्बत की इब्तदा फलक शाह के दिल में तमाम तर शिद्दत से हुई। मोहब्बत के एहसास ने इसे अपने खूबसूरत हरसार में ले लिया था। वो खुश थी, बहुत खुश। साथ ही मुशारिब से आइंदा सामने का सोच कर लाजो शर्म में गौताजन होने लगी। नेक्स्ट सीन। सुनो बेटा जानी, स्टडी तो आपकी कंप्लीट हो गई है, अब क्या इरादा है? सैयद जमाल शाह ने खाने से फरागत के बाद हाथ साफ करते हुए उसे मुखातिब किया। इरादा नेक और अज़म बहुत बुलंद है पापा जान। बस अब के फिर आपकी हमायत, आपका साथ चाहिए। वो मुस्कुराते हुए
وسوک نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اب کیسا ارادہ؟ بس تم نے پڑھائی جتنی کرنی تھی کر لی، اب گھر بیٹھو اور گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کرو۔ زہرا شاہ نے گویا پیار بھرے تحکم سے اسے روکنا چاہا تو وہ مسکرا دی۔ ضرور اماں، پر ابھی نہیں، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ پھر نہایت مضبوط لہجے میں بولی، الفاظ البتہ مدھم تھے۔ بہت کچھ مطلب؟ وہ کچھ نہ سمجھی۔ سب بتاؤں گی اماں، مگر بابا جان پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے روکنے یا منع کرنے کی بجائے میرا ساتھ دیں گے، بلکہ ہر ممکن حد تک ہر کڑے موڑ پر میرا ساتھ دیں گے۔ وہ انہیں ٹالتے ہوئے اصل مقصد کی طرف آئی۔ سید جمال شاہ اس کی بات پر مسکرائے۔ ضرور دوں گا میں اپنی بیٹی کا ساتھ۔ پھر اسے یقین دلایا، یہ جانے بغیر کہ میرا ارادہ کیا ہے، میں مستقبل میں کیا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یقیناً حیران سی ہوئی تھی، کیونکہ جب اس نے یونیورسٹی پڑھنے اور اسلام آباد جانے کی بات کی تھی تب زہرا شاہ نے ممتا سے مجبور ہو کر اسے خود سے دور بھیجنے سے انکار کرتے ہوئے اپنی فکر و محبت ظاہر کی تھی، مگر انہوں نے صاف ہی انکار کر دیا تھا کہ لڑکیوں کو بہت زیادہ پڑھنے کی کیا ضرورت، اور ان کے خاندان میں تو ویسے بھی لڑکیوں کی کالج تک کی پڑھائی کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ کچھ انہیں اپنے خاندان کے وقار اور اپنی عزت، اپنے نام بھی زیادہ ہی عزیز تھے، مگر مستبشرہ جمال نے تب ان کی بہت منت کی، انہیں ہر خدشے، ہر منفی سوچ کے وہم سے خود کو بچائے رکھنے کی یقین دہانی کروائی۔ تب کہیں جا کر انہوں نے تمام خاندان والوں کی سوچوں کے عین خلاف جاتے ہوئے ان کے اچھے برے پر بالآخر بیٹی کی خواہش کو محترم جانا اور اسے ایک شرط کے ساتھ اجازت دی۔ البتہ ان 4 سالوں میں انہوں نے ظاہر تو کبھی نہ کیا، پر دل میں ضرور فکر مند رہتے، ہر وقت خدا سے دعا کرتے کہ ایک باپ کا یقین و اعتبار اپنی بیٹی کی ذات سے نہ اٹھے، ورنہ شاید وہ خود میں زندہ نہ رہ پاتے۔ بیٹی کی خواہش اپنی جگہ، مگر عزت سے بڑھ کر کوئی شے اور کیسے عزیز ہو سکتی ہے؟ اور پھر خاندان والوں کے خلاف جا کر تو انہوں کی فکر مزید پریشان کن تھی۔ البتہ انہوں نے پہلی بار کے بعد دوبارہ کبھی مستبشرہ جمال کو شرط کی یاد دہانی نہ کروائی، اور پھر 4 سال کا عرصہ مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہوئے۔ ان کا اعتبار سلامت رہا۔ ایک بیٹی نے باپ کی دعائیں پوری ہونے میں بھرپور کردار نبھایا، ان کی عزت کو، ان کی ذات کو مان بخشا، ان کا سر اپنے فیصلے، اپنے اعتبار اور بیٹی کے عمل، اس کی ثابت قدمی اور باپ کی عزت و ناموس کا پاس رکھنے، اپنی شرط پر کھڑا اترنے پر فخر سے کھڑا ہوا تھا۔ بالکل، بس تم اپنا ارادہ بتاؤ، اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا میرا کام ہے۔ جب ہی مطمئن سے انداز میں وہ کہنے لگے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ کچھ نہیں کرے گی اب، جبکہ اماں کو شوہر کا مطمئن انداز پسند نہ آیا۔ کیوں اماں؟ اس نے فوراً حیرت سے انہیں دیکھا۔ کوئی خاص وجہ بیگم صاحبہ؟ جمال شاہ بھی بیگم کی بات پر پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ صحت تو دیکھیں آپ اس کی کتنی کمزور ہو گئی ہے، پڑھنا اس کا شوق تھا، وہ اس نے پورا کر لیا، اب نہ آپ اس کا ساتھ دیں گے نہ یہ کوئی کام کرے گی۔ اللہ نے ہر آسائش سے نوازا ہے، پھر کیوں خود کو ہلکان کرنا؟ وہ صاف بولی، انداز محبت بھرا تھا، لہجے میں بیٹی کے لیے فکر کے ساتھ پیار ہی پیار تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹی مسکرائے۔ ارے بیگم، کرنے دیں اسے وہ سب جو اس کا دل چاہے، یہی تو اس کی زندگی، اس کی خوشی کے دن ہیں۔ ماں باپ کے گھر ہی بیٹیاں خواہش و ضد کرتی اچھی لگتی ہیں۔ آج ہی ہمارے سامنے اتنے مان سے اپنے ارادے کی تکمیل کی خواہش رکھتی ہے، تو ہم کیوں اسے مایوس کریں؟ اس کی خوشی میں تو ہماری خوشی ہے۔ پھر جب یہ پرائے گھر جائے گی تو دل میں کوئی ارمان نہ لے جائے، ہم مطمئن و پرسکون رہیں گے، یہ خوش و آباد رہے گی۔ مجھے اور آپ کو اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ سید جمال شاہ آہستگی سے ٹھہر کر بولے۔ زہرا شاہ کی بیٹی کے لیے محبت بھری فکر کو ختم کرنے کے لیے انہیں سمجھانے لگے۔ مستبشرہ بابا کی اس قدر سنجیدہ، گہری اور دور اندیش بات پر خاموش ہی رہی۔ زہرا شاہ مسکرا دی۔ وہ تو ہے، مگر مجھے اس کی صحت کی فکر رہتی ہے۔ اماں، میری صحت بالکل ٹھیک ہے،
آج کل ڈبل روٹی ٹائپ لڑکیاں اچھی نہیں لگتی سچی، اب کے مستبشرہ فوراً بولی۔ ارے بیگم صاحبہ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری بیٹی کی صحت اس کے ارادے سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوگی، بس بخوشی آپ اسے اجازت دیں تاکہ یہ اپنا ارادہ ہمارے گوش فوراً سے گزارے۔ سید جمال شاہ بھی ان سے مخاطب ہوئے تو انہوں نے لاڈ سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ اس کی خوشی میں میری خوشی ہے، اور اپنا پرشفقت ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ وہ نہال سے مسکرا دی۔ اب کہو بیٹی۔ وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بابا جان، میں نے جو پڑھا ہے یا جو علم میرے پاس ہے، میں اسے اپنے پاس محدود نہیں رکھنا چاہتی۔ میری شدید خواہش ہے کہ مجھ سے باقی لوگ مستفید ہوں، ان کی زندگی سنورے، مستقبل بنے۔ وہ کہنے لگی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سنتے ہوئے انہوں نے خوش دلی سے اسے سراہا، اسے حوصلہ ملا تو وہ مزید بولی، میں ٹیچنگ کرنا چاہتی ہوں، اپنا اسکول بنانا چاہتی ہوں۔ گنگناتے لہجے میں اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ سید جمال شاہ کے چہرے پر اطمینان و سکون کے ساتھ مسکراہٹ بھی نظر آئی۔ کوئی مضاحکہ نہیں، نارمل لہجے میں بولے، تو گویا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ مستبشرہ ان کے انداز پر حیران بھی ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ نہ مانے، مگر یہاں تو وہ اسے حیرت میں ہی ڈال گئے۔ اتنی جلدی رضامندی، بلکہ فوراً رضامندی پر وہ قدرے بے یقین بھی ہوئی۔ جب اولاد والدین کو مایوس نہ کرتے ہوئے ان کی بات کا پاس رکھے، ان کی عزت قول کا خیال رکھے، تو اعتراض کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ بہرحال ارادہ واقعی تمہارا عظیم اور عزم بلند ہے، مگر بیٹا جی، اس سے پہلے اطمینان سے سوچ لو کہ جو کام تم کرنے جا رہی ہو وہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ بچوں حتیٰ کہ قوم کے مستقبل کا سوال ہے، اور تمہارے کندھے ناتواں ہیں۔ ابتدا میں شوق جوش رکھتا ہے اور رفتہ رفتہ بوجھ لگنے لگتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے سمجھانے لگے۔ مستبشرہ نے خاموشی سے بغور انہیں سنا۔ زہرا شاہ بھی بیٹی کے ارادے سے مطمئن اور خوش تھیں۔ کبھی شوق کو بوجھ نہ بننے دو، جو کام کرنا ہو دل سے، دلچسپی کے ساتھ، محنت و لگن سے کرو، ایمانداری سے کرو۔ غیر ذمہ داری کے بجائے ذہن میں ذمہ داری کا احساس رکھنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ مجھے خوشی ہے، فخر ہے کہ تم نے اپنا شوق ایک ذمہ دار پیشے سے منسلک کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اینڈ آئی نو، میری بیٹی اس قابل ہے کہ وہ لوگوں کی زندگی سنوار سکے، ان کا مستقبل سنوار سکے، بنا سکے، ملک کی ترقی و کامیابی میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ تمہاری خواہش ہمیں عزیز ہے، تم ضرور ٹیچنگ کرو، تمہیں اسکول بنا کر دینا میرا کام ہے۔ تھینک یو سو مچ بابا جان، آپ کا یقین میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ میرا ارادہ انشاءاللہ بہت مضبوط ہے، جسے آپ کا ساتھ حوصلہ پائیدار بنائے گا۔ ایمانداری، ذمہ داری اور فرض شناسی میں کیوں کر بھول سکتی ہوں؟ میرے شوق میں جذبہ اصل ہے، میں خود کو بیکار نہیں جانے دوں گی۔ وہ مشکور سی پرعزم لہجے میں بولی، شاباش بیٹی، اب تو مجھے تم پر اندھا اعتماد ہے۔ یقیناً تم جو چاہو گی اپنی محنت، لگن اور قابلیت سے پاؤ گی، اور اپنی پیاری سے فرمانبردار بیٹی کے لیے اسکول میری طرف سے گفٹ ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ اسی لمحے مستبشرہ کو خود پر فخر محسوس ہوا۔ باپ کا خود پر اندھا اعتماد اور گفٹ، وہ جانتی تھی کس وجہ سے، کس خوشی میں۔ تھینک یو سو مچ بابا جان، سو مطمئن انداز میں وہ بولی، آنکھوں میں خوشی دیدنی تھی۔ سید جمال شاہ اور زہرا شاہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ نیکسٹ سین۔ فلک شاہ کو یکدم ہی احساس محبت نے اپنے حصار میں مضبوطی سے لے لیا تھا۔ وہ جو کل تک مشارف شاہ کا دوست سمجھتی اور کہتی تھی، محض ایک چھوٹے سے واقعے کے بعد گویا اس خوبصورت لمحے میں جکڑ گئی، جو اس کے دل میں ہلچل مچائے نئے جذبات جگانے لگا۔ اس کے کومل خیالات میں رنگ بکھیرے، اس کی سوچوں کو الگ روش سونپ گیا۔ اس سے پہلے تک نہ کبھی اس نے ایسا سوچا، نہ اس بارے میں محسوس کیا، نہ دل میں کسی خاص جذبے نے جنم لیا تھا، نہ دماغ میں ایسی کوئی بات کبھی آئی تھی۔ مشارف سے اپنی دوستی کو محض دوستی تصور کرتی تھی کہ کچا ذہن بھی اندازے و قیاس میں ماہر نہ تھا، اسی لیے نہ مشارف کی باتوں کو سیریس لیتی تھی، نہ اس کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش کرتی، نہ
دل کی جاننے میں تگدو کرتی، جبھی اس سے گفتگو کے دوران کبھی سنجیدگی نہ دکھائی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتی، جھگڑتی، ناراض ہوتی، پھر مشارب کے منانے پر یکدم مان بھی جاتی اور روزانہ کی ان بن میں گھنٹوں ڈھیروں باتیں کرتی، مگر جب اندر سے رونما ہوتے خوبصورت انکشاف نے احساس، سوچ و خیالات میں کیفیت کا بدلاؤ محسوس کیا تو خوشی کے ساتھ ساتھ لاج و شرم نے بھی آن گھیرا۔ وہ جو پہلے بنا سوچے سمجھے کسی بات کے لیے یا کسی کام کے لیے مشارب کے سامنے جاتی، باتیں کرتی، آج زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے سامنے جانے کے متعلق غیر ارادی طور پر گہرائی سے سوچنے لگی۔ کیسے اس کے سامنے جاؤں؟ چلی بھی گئی تو کیا بات کروں گی؟ اس کی بات کا کیا جواب دوں گی؟ اور کیا پہلے کی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر سکوں گی؟ اگر اس نے فوراً سے میرے دل کا حال جان لیا تو؟ میری بدلتی کیفیت میری آنکھوں سے پڑھ لی تو؟ ایسے بہت سے سوال اس کے ذہن میں گردش کرتے رہے، جبکہ حقیقتاً خود پر احساس محبت عیاں ہونے کے بعد وہ آپ مشارب کے سامنے کا سوچ کر مشرقی لڑکی کا روپ دھارے شرما سی گئی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اس متعلق باقاعدہ کوئی لائحہ عمل تیار کرتی، فہمیدہ بیگم نے اس کی سوچوں اور خیالات کے سامنے فل سٹاپ لگایا اور اس کو ہوش کی دنیا میں لاتے ہوئے سزا پر عمل پیرا ہونے کی ایک مرتبہ پھر سے سختی سے تنقید کی۔ فلک، یہاں چھت پر کیا کر رہی ہو؟ کچن میں ڈھیروں برتن دھونے کے لیے پڑے ہیں۔ کہا بھی تھا میں نے تم سے، مگر تم سارے جہان کے نکمی، یہ نہ کوئی بات سنتی ہو نہ کوئی کام، ایک بار کہنے پہ کرتی ہو۔ چلو جاؤ کچن میں جب آؤں تو ایک بھی برتن گندا نہ دیکھوں۔ انہوں نے اچھا خاصا کہہ ڈالا، جس پر فلک نے حسب توقع برا سا منہ بنایا۔ ایک تو اس کی محبیت ٹوٹی تھی، دوسرا کام کا بھی وہ آرڈر کیا گیا تھا جس میں کبھی بھی اس کی دلچسپی نہیں رہی، سو احتجاج تو بنتا تھا۔ امی، مجھ سے نہیں دھوئے جاتے برتن، وہ بھی ڈھیر سارے۔ فوراً صاف انکار کر گئی۔ میرے ہاتھ خراب ہوں گے اس لیے ویری سوری۔ نہ آج سے پہلے میں نے کبھی برتن دھوئے ہیں، نہ آج دھوں گی، نہ آئندہ ایسا کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ جو روزانہ دھوتا ہے وہی دھوئے۔ وہ صاف سیدھے لفظوں میں دو ٹوک قطعیت بھرے لہجے میں بولی کہ انداز ایسا ہی تھا، شروع سے بے فکر، فطرتاً عادتاً لاپرواہ۔ کچھ دیر پہلے والی حالت اور سوچوں کو فی الوقت بھلائے وہ اپنا اصل روپ اختیار کر چکی تھی، جو فہمیدہ بیگم کی نفیس طبیعت کو بہت ناگوار گزرا۔ کیوں جان بوجھ کر تنگ کرتی ہو مجھے؟ وہ اب کے بے بس دکھائی دیں۔ تنگ میں آپ کو کرتی ہوں یا آپ مجھے کرتی ہیں؟ وہ بنا زیر اثر آئے بولی۔ بچی نہیں رہی اب تم، سدھر جاؤ۔ جواباً وہ آہستگی سے اس کو سمجھانے لگیں۔ ماسی بھی نہیں بن گئی جو اتنے کام کروں، مگر سامنے فلک شاہ اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ اچھا بس کرو، صرف آج برتن دھو لو، کام والی بھی نہیں آئی، میں اور آصفہ آپا بھی جا رہے ہیں۔ انہوں نے گویا ہار مانتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ حامی بھرنے کی بجائے استفسار کرنے لگی۔ تمہارے بابا کے ساتھ مارکیٹ تک جا رہے ہیں، کچھ ضروری کام اور کپڑے وغیرہ لینے ہیں، انہوں نے بتایا۔ ہائے، پھر تو میں بھی ساتھ جاؤں گی، میں نے بھی کپڑے لینے ہیں، وہ فوراً سے کہتی جانے کو تیار ہوئی۔ نہیں، تم کہیں نہیں جا رہی، گھر میں ہی رہو گی۔ مارکیٹ سے پہلے میں اور آپا کسی کے گھر تعزیت کے لیے بھی جائیں گے جہاں تمہارا کوئی کام نہیں بنتا، اور ویسے بھی کچھ دیر بعد عثمان اور تیمور بھی اسکول سے واپس آئیں گے۔ فریج میں کھانا بنا ہوا ہے، بس گرم کر کے دینا ہے، اور ان کے لیے روٹیاں بھی بنا لینا، صبح ناشتہ ٹھیک سے نہیں کر کے گئے۔ فہمیدہ بیگم نے منع کرتے ہوئے تفصیلاً بتایا، ساتھ ہی ہدایت بھی دی، جسے سنتے ہی عادت سے مجبور ہو کر اس نے منہ بسوڑا۔ اور کچھ؟ پھر قدرے تنزیہ پوچھا۔ اتنا بھی اسے بہت زیادہ لگا تھا۔ ہاں، اچھا ہوا تم نے پوچھ لیا۔ آپا کہہ رہی تھی اگر مشارف جلدی واپس آ گیا تو اسے بھی کھانا وغیرہ گرم کر کے دینا اور پوچھ کر چائے بھی بنا دینا۔ جبھی فہمیدہ بیگم یاد آنے پر بولی۔ اب کے فلک شاہ کو منہ بنانے کی مہلت ہی نہ ملی کہ دل میں مشارف کے نام سے ہلچل مچی تھی، آنکھوں میں چمک سی اتری تھی، سو لبوں نے جنبش کرنے کی جسارت ہرگز بھی نہیں کی۔ اور دھیان سے، دروازہ بھی لاک کر لو، ٹی وی دیکھنا نہ ڈائجسٹ پڑھنا، پہلے یاد سے برتن دھونا، میں واپس آؤں تو کہیں بھی گندگی نہ دکھے مجھے، ورنہ مار کھاؤ گی۔ فہمیدہ بیگم اس کی ایف اے میں کمپارٹ کے بعد اسے رعایت بخشنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھیں، سو سختی سے تنبیہ کی۔ اس نے بنا بولے دھیرے سے سر ہلایا کہ محض
مشارب کے ذکر سے زبان کو بریک لگ گئی تھی۔ فہمیدہ بیگم اپنا کہے جا چکی تھیں۔ فی الحال وہ فوراً سے دروازہ لاک کرنے ان کے پیچھے گئی اور دروازہ لاک کرنے کے بعد سیڑھیوں پر آ بیٹھی کہ مکمل سکون سے مشارب شاہ کو سوچ سکے۔ نیکسٹ سین۔ آخر میں ہی کیوں؟ وہ دیوانہ سا پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اپنے ساتھ کیے گئے قسمت کے سنگین کھیل سے ابھی تک بے یقین پرملال تعصف میں گھرا اپنا وجود اس کو بے بسی کی عمیق گہرائیوں میں دھکیلتے بہت حقیر سا لگا تھا، بہت بے چین مگر ہرگز بھی قابل رحم نہ لگا۔ شکوے ہزاروں تھے، گلے لاکھوں کروڑوں سے تجاوز کرتے جا رہے تھے۔ اس کا دماغ سوچ سوچ کر گویا شل ہونے کو تھا۔ وہ نظر اٹھائے عرش کو تکنے لگا۔ کیوں اللہ پاک اپنے اس بندے پر رحم نہ آیا؟ کیا میں اتنا گناہ گار تھا کہ جیتے جی مجھے پاتال میں اتار دیا، جیتے جی مجھے سزا دی؟ یوں قلبی آزمائش کو میرے نصیب میں لکھا کیوں؟ وہ دو جہانوں کے رب سے مخاطب ضبط کی حدوں سے گزرنے لگا۔ رونا وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا، لیکن جب چوٹ دل کو لگے تو اذیت اور تکلیف کو دنیا کا کوئی پیمانہ ناپنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دل کی تڑپ، روح کی بے قراری سے وجود نڈھال سا ہو جاتا ہے، پھر شکوے شکایت جنم لیتی ہے۔ انسان بہت مجبور ہو کر اس ذات سے گلہ کرتا ہے جو ہر شے پر قادر، ہر قسمت کا لکھاری، انسان کو پیدا کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، جینے کا مقصد نوازتا ہے، احساسات و جذبات کے خوبصورت امتزاج سے مزین دھڑکتا موم سا دل بناتا ہے، سوچوں خیالات میں خوبصورت رنگ بکھیرے آنکھوں کو سپنوں خوابوں سے سجاتا ہے، پیار عشق کی حدت سے واقفیت دلاتا ہے، ہر چیز میں قدرت کاملہ رکھتا ہے، کسی کو سہل پسندی کی زندگی دیتا ہے تو کسی کی قسمت میں ہجر کی داستان رقم کیے آزمائش لکھ دیتا ہے، جو برداشت کا امتحان لیتی محبت بھرے دل کو امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ ایسے میں ہی اللہ کی یاد اللہ سے اپنے بندوں کا ربط پیدا کرتی ہے۔ مجھ میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، میرا پیار سچا تھا، میری نیت صاف تھی، پھر کیوں اسے میرا نہ بنایا؟ اس کے دل میں میرے لیے محبت نہ جگائی؟ کیا میں محبت میں خطاوار ہوں جو مجھے سزا ملی؟ وہ بھی انسان تھا، ایک عام انسان، پھر کیوں کر خدا کی مہربان ذات کے سامنے اپنا دکھ بیان نہ کرتا، گلہ نہ کرتا، اپنی مجبوری و بے بسی اسے نہ بتاتا جو پہلے ہی سے اس ذات پر عیاں تھا۔ دنیا میں ہر انسان کبھی نہ کبھی ضرور خدا کے حضور اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ ایک وہی تو ہے جو سب کی سنتا ہے، سب کی قسمت لکھتا ہے، انہیں ان کے نصیب کا دیا دیتا ہے، اور ابھی تو اس کا غم تازہ تھا، سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ اگر وہ میری قسمت میں نہیں تھی تو اسے میرے دل میں کیوں بسایا، میری ذات میں کیوں سمایا کہ اس کے جانے کے بعد بھی میں اسی کا ہو کر رہ گیا ہوں؟ مر جاؤں گا میں اس کے بغیر، نہیں خوش رہ سکتا میں اس کے بغیر۔ تو سب جانتا ہے دل کا حال تجھ سے پوشیدہ نہیں، پھر میں تجھ سے کیوں نہ مخاطب ہوں؟ میری رگ رگ میں دوڑتی اس کی محبت کو نچوڑ لے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، پاگل ہو جاؤں گا میں۔ وہ ہنوز آسمان پر نظریں گاڑے اللہ سے مخاطب تھا، مگر دکھ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تکلیف و اذیت حد سے بڑھ کر تھی، محبت میں ناکامی سے افسردہ، بہت بے بس، ضبط کی حدوں سے گزرتا وہ آنکھیں موند گیا۔ نیکسٹ سین۔ کچھ ہی دیر میں مراد منصور کی آمد متوقع تھی۔ کلثوم پھپھو نفیسہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ کچن میں مدد کروا رہی تھیں، جبکہ انہوں نے ہی مہروش کو زبردستی کچن سے نکال کر آرام کی تاکید کی کہ اسلام آباد سے آئے ابھی اسے ایک دن بھی نہیں گزرا تھا، سو وہ مکمل آرام کر کے یونیورسٹی میں 4 سالہ قیام کی تھکن کو اتارے۔ اسی لیے مجبوراً مہروش نے کمرے کی جانب رخ کیا، مگر ہرگز بھی آرام کی غرض سے نہیں۔ دل کی کیفیت کا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا، سو مسرور تھی، محو انتظار تھی۔ اندر کا موسم بدلنے سے زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی، ساتھ ہی دل و دماغ نے سچائی ایمانداری سے اسے الفت کی راہ میں اپنی سنگت کی یقین دہانی کروائی تو کئی تقاضوں نے جنم لیا۔ مراد کے اقرار کی خواہش نے جنم لیا تو ساتھ ہی اس کے دل میں اپنے لیے خاص مقام کی دعا مانگی۔ محبت کی یک طرفی کو ذہن سے جھٹکا من ہی من میں اسے سنگ کر لیا کہ ہر احساس خوبصورت تھا، خوشگوار تھا،
ہر سوچ میں زندگی کی جھلک تھی، ہر جذبے میں سچائی تھی، ہر تقاضے میں وثوق اور ہر کیفیت دل نشین تھی۔ پھر وہ کیوں کر خود کو ہوا میں رقصہ محسوس نہ کرتی؟ کمرے میں ٹہلتی وہ مسکراتی گنگناتی رہی۔ وقت گزر رہا تھا، مراد آنے ہی والا تھا۔ اس نے ڈریس چینج کیا اور بال بنانے لگی، جبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور پریشے اپنے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ رونما ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ کچھ خاص نہیں، بال سیٹ کر رہی ہوں، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ پریشے اس کے بیڈ پر براجمان ہوئی۔ کس لیے؟ اور بے ساختہ پوچھا۔ کیا مطلب کس لیے؟ وہ یہ سوال پوچھے جانے پر حیران ہوئی، سو پریشے کو حیران نظروں سے دیکھا۔ کوئی خاص وجہ؟ پریشے نے بغور اسے دیکھا، آنکھوں میں حد درجے شرارت تھی۔ کوئی بھی نہیں، بال بنانے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اچھا تم بتاؤ، تم کسی خاص وجہ سے روزانہ بال برش کرتی ہو؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں الٹا اس سے پوچھنے لگی۔ میری ایسی قسمت کہاں؟ جواباً پریشے مسکین سا منہ بناتی مصنوعی عاجزی سے بولی، پھر مہاروش کے ہمراہ کھلکھلا کر ہنسی۔ پھر آپ کے ستارے بہت جلد حرکت میں آنے والے ہیں، بلکہ انہی دنوں گردش کر رہے ہیں۔ پریشے شوخی و شرارت سے بولی۔ کیوں جی؟ وہ حیران ہوئی۔ بہت جلد آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ پریشے نے صاف بتانے کی بجائے بات گول مول انداز میں کی۔ تم ابھی بتا دو مجھے۔ مہاروش کو تجسس ہوا۔ اتنی جلدی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ تھوڑا انتظار کریں نا، پریشے نے تحمل سے جواب دیا۔ اب تم مجھے الجھن میں ڈال رہی ہو۔ ماہی تنگ آنے لگی۔ آپ کی قسمت بڑی رنگین ہے، ابھی آپ کو گھر آئے 2 دن بھی نہیں ہوئے، مگر آپ کو نئے دیس کی سیر پر بھیجنے کی سبھی تیاری کر رہے ہیں۔ واو، کتنا مزہ آئے گا۔ البتہ پریشے اپنی ہی دھن میں بولی۔ مس پریشے، برائے مہربانی پہیلیاں بجھوانے کی بجائے آرام سے سیدھی طرح مجھے بتاؤ، ورنہ تمہارے مزے کا میرے ہاتھوں ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اب کے ماہی نے اس کو آنکھیں دکھائیں۔ ابھی میں آپ کو نہیں بتا سکتی، سو سوری۔ جبکہ وہ ہنوز انکاری تھی۔ دونوں آگے پیچھے کی تھیں، مگر اپنے مابین گہری انڈرسٹینڈنگ کے باعث پریشے مہاروش کو خوب تنگ کر کے لطف اٹھاتی تھی۔ پھر چلو اٹھو، نکلو میرے کمرے سے۔ ماہی نے کڑے تیوروں سے اسے دروازے تک کا راستہ دکھانا چاہا تو وہ اس کے کہنے پر اٹھنے کی بجائے مسکرانے لگی۔ بہت ڈھیٹ ہو ویسے تم، ماہی نے اپنے تئیں اسے لتاڑا، اور آپ بہت سویٹ ہیں، میں بہت مس کروں گی آپ کو سچی۔ تو وہ سنجیدگی سے محبت آمیز لہجے میں بولی، مس کرو گی؟ ماہی نے اس کے الفاظ دہرائے کہ حقیقت سے انجان تھی، سمجھ میں فی الوقت کچھ نہ آیا۔ پھر اپنی بات میں مزید اضافہ کرتی حیرانگی سے پوچھنے لگی، کیا مطلب مس کرو گی؟ تم کہیں جا رہی ہو؟ میری ایسی قسمت کہاں ڈیئر سسٹر، فی الحال آپ کے آنے پر ہم آپ کے جانے کی تیاری کرنے والے ہیں۔ تیاری پکڑ لیں آپ، وہ لمبی سانس بھر کے ڈرامائی انداز میں بولی۔ مہاروش کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر پریشے اس کو کہنے لگی، لگتا ہے باہر آپ کو لے جانے کے لیے کوئی آ گیا ہے، کیونکہ باہر سے باتوں کی آواز آنے لگی، جسے مہاروش نے اس کے بتانے پر بغور سننا چاہا، البتہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ چلیں؟ پریشے نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے یوں ہی بے خیالی میں سر اسبات میں ہلایا۔ دونوں آگے پیچھے باہر نکلیں۔ لاؤنج میں مراد منصور کی آمد سے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مراد کی نمایاں شخصیت سبھی کی توجہ کا مرکز تھی۔ پریشے آگے بڑھ چلی تھی، جبکہ مہاروش کی نگاہیں بے چین دھڑکنوں کو قرار پہنچاتی، دید کی پیاس مٹاتی۔ لب بھی دھیرے سے مسکرائے تھے، دل میں پنپتی محبت خوشگوار احساس سے مہکی تھی، چاہت میں شدت لاتی اس کے روم روم میں پھیلنے لگی، ساتھ ہی ڈھیروں شرم من میں سرایت کرنے لگی۔ وہ قلبی جذباتوں گنگناتی اکھیوں سے آگے بڑھی۔ ابھی تو ابتدا تھی، خوبصورت ابتدا۔ السلام علیکم۔ اس نے مراد کی نظر خود پر پڑتے ہی خوشگوار لہجے میں سلام کیا۔ دل شاد تھا، دھڑکنیں مطمئن سی رواں تھیں۔ وعلیکم السلام۔ مراد نے اسی کے انداز میں سلام کو شرف قبولیت بخشا۔ کیسی ہو؟ پھر اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آئی ایم فائن، آپ کے وہ مختصر بولا، پھر ایک بھرپور نظر سے اس کا مکمل جائزہ لیتا سعید ماموں کی طرف متوجہ ہوا۔ مہاروش اسی میں خوش تھی۔ اس کی آمد کی دید سے نہال ہوتی پریشے کے ہمراہ کچن کی طرف بڑھی۔ پریشے نے کن اکھیوں سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے کوہنی ماری۔
پھر معنی خیزی سے مسکراتی آگے بڑھی۔ مہروش نے اس کی حرکت پر ہونٹ سکیڑتے ہوئے اسے گھورا، پھر خود کی کیفیت کو سنبھالتی نفیسہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی اور ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ نیکسٹ سین۔ لمحہ لمحہ خوشگوار گزر رہا تھا۔ عثمان اور تیمور کچھ دیر پہلے آ چکے تھے۔ وہ خلاف معمول مسکراتے لب و لہجے کے ساتھ انہی سے مصروف تھی، جس پر وہ خاصا حیران بھی ہوئے تھے، مگر ظاہر ہرگز بھی نہیں کیا تھا کہ فلک کی طبیعت، عادت و غصے کا کچھ بعید نہ تھا۔ اگر کوئی بات، کوئی جملہ اسے ناگوار گزرتا تو اسے آگ بگولا ہونے میں ایک سیکنڈ بھی مشکل سے لگتا تھا۔ آپی جی جلدی کریں۔ تیمور فلک کی طرح بھوک کا خاصا کچا تھا۔ اچھا پہلے تم ایسا کرو کہ فریج سے کھانا نکال کر گرم کر لو جب تک میں روٹیاں بناتی ہوں، وہ آہستگی سے کہتی بڑے مصروف انداز میں بولی، ساتھ ہی آٹا لے کر پیڑا بنانے لگی۔ آپی آپ خود ہی کر لینا، میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا۔ تیمور بھی اسی کا بھائی تھا جس نے آج تک خود اٹھ کر پانی تک نہ پیا تھا، سو اسے ہی کہتے ہوئے اپنی جان بچانی چاہی۔ تو میں نے آج سے پہلے یہ کام کب کیے ہیں؟ زندگی میں پہلی بار روٹیاں بنانے جا رہی ہوں، اور ایسے میں دھیان صرف ایک طرف ہی ہو تو بڑی بات ہے۔ اگر کھانا گرم کرنے لگی تو روٹیاں جل جائیں گی۔ جواباً وہ اپنے مخصوص انداز میں تفصیلاً بولی، انداز میں الجھن تھی۔ بے شک، عثمان نے فوراً کہا، ساتھ ہی ہنسی روکنے لگا جو بہن کے انداز پر بے ساختہ چھوٹی تھی، کیونکہ نہ روکنے کی صورت میں وہ بہت سی باتیں سننے کے علاوہ تھپڑ بھی ضرور پڑتا اور بھوک الگ برداشت کرنی پڑتی۔ تو ایسا کریں پہلے روٹیاں پکا لیں، اس کے بعد کھانا گرم کر لیجیے گا۔ جبکہ تیمور کو اپنی فکر تھی، سو برادرانہ انداز میں صلاح دی۔ کیوں نوکر ہوں میں تمہاری جو سارا وقت چولہے کے سامنے کھڑی تمہاری خاطر مدارت کروں؟ فلک کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کیسی بہن ہے آپ، بھائی کی ذرا پرواہ نہیں ہے؟ وہ ناراضگی دکھانے کی کوشش میں اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے لگا۔ اچھا جی، کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے تمہیں بڑی فکر ہے۔ جواباً طنز سننے کو ملا، اسے صرف اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے۔ عثمان نے بھی تیمور کو نشانہ بنا کر فلک کے ہاتھوں اس کی درگت بنانا چاہا۔ جی نہیں، مجھے اپنی اکلوتی لاڈلی بہن کی بڑی فکر ہے اور تم سے زیادہ ہے۔ تیمور نے عثمان کی درستگی کی، ساتھ ہی فلک سے اپنا دلی اظہار کرتے ہوئے مکھن لگانے کی کوشش کی، کیونکہ شروع سے دونوں کی کم بنتی تھی، جسے عثمان بخوبی جانتا تھا اور جسے لے کر وہ دونوں میں ان بن کرواتا تھا۔ اچھا تو مدد کرو اس کی، عثمان نے اسے پھنسایا۔ ہاں ہاں ضرور کروں گا، وہ فوراً مجبوراً بولا کہ محض ایک انکار دن بھر بھوکے رہنے کے لیے کافی ہوتا، تو انتظار کس بات کا ہے؟ کھانا نکالو اور گرم کرو۔ آج ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، بھوک زوروں پر ہے، عثمان نے جلدی مچائی۔ ناشتہ میں نے بھی نہیں کیا تھا، اس نے برا سا منہ بنایا۔ خیر ساری کسر پوری کر لینا اپنی اکلوتی لاڈلی بہن کے ہاتھ کی روٹیاں کھا کر، وہ تیمور کو چھیڑنے کے لیے مسکرا کر بولا۔ فلک جو دونوں کی گفتگو سے محظوظ ہوتی ہنس رہی تھی، روٹی توے پر ڈال کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مسٹر عثمان، تم کچھ زیادہ ہی اوور سمارٹ بن رہے ہو، اینڈ زوروں کی بھوک کا جلد علاج میرے پاس ہے۔ میں روٹیاں پکاتی ہوں، تیمور کھانا گرم کرے گا، جب تک تم ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرو۔ جتنی جلدی مل کر کام کریں گے اتنا ہی سب کے لیے اچھا ہوگا۔ اٹھو شاباش، جلدی کرو۔ پھر اسے حکمیہ کہا۔ تیمور زور سے ہنسا اور فریج کی طرف بڑھا، اب کہ عثمان نے منہ بسوڑا۔ یہ کام لڑکیوں کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ پھر فلک کو سیدھے لفظوں میں نکمے پن کی بجائے احتجاج کرنا چاہا۔ اچھا جی، اپنی باری آئی تو لڑکے لڑکی کا تذکرہ شروع کر دیا اور میری دفعہ ایموشنل سین کریٹ کر کے مجھ سے کھانا گرم کرواتے وقت یہ نہ سوچا کہ یہ کام بھی لڑکیوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، جس پر فلک کی بجائے تیمور نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ تمہاری بات اور ہے، وہ صاف بولا۔ کیا مطلب؟ تیمور حیرانگی سے چیخا۔ بس کرو تم دونوں، فلک نے دونوں کو ٹوکا۔ دیکھ لیں آپی، عثمان آپ کی بات نہیں مان رہا۔ نہیں مان رہا تو نہ مانے، میں بھی ایک ذرا بھی چیز ٹچ کرنے دوں تو میرا نام فلک شاہ نہیں، وہ دھمکی آمیز لہجے میں صاف بولی۔ عثمان نے تیمور کو گھورا۔ لگا رہا ہوں برتن، پھر گویا ہار مانتے ہوئے بولا۔ یہ ہوئی نا بات۔ فلک نے خوشی کا اظہار کیا کہ یوں اس نے دونوں سے کام کروا کے اپنا کام گھٹا دیا تھا۔ پھر روٹی کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے یہ کیا؟
تیمور کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری۔ عثمان بھی جلدی سے حیرانگی کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ فلک بھی اس کی بے ساختگی پر چونکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے توے کی طرف اشارہ کیا۔ روٹی ہے، نظر نہیں آ رہا؟ اب کہ وہ تیمور پر چیخی۔ سچ میں؟ وہ بے یقین تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے تو یہ کوئی نقشہ لگ رہا ہے۔ کس ملک کا نقشہ ہے آپی؟ تیمور نے بے حد سنجیدگی سے معصومانہ انداز اپنایا۔ ساری زندگی فہمیدہ بیگم کے ہاتھ کی گول روٹیاں دیکھنے دکھانے کو ملی تھیں، اور آج فلک کی زندگی کی پہلی روٹی دیکھ کر گویا اسے حیرت ہوئی تھی کہ کیا روٹی اس شکل کی بھی ہوتی ہے؟ عثمان بھی ملاحظہ فرما کر کہا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ فلک کا پہلا تجربہ تھا، سو اس طرف دھیان نہ دیا، البتہ تیمور کی بات پر غور کر کے سمجھتے ہوئے فطرت و عادت کے عین مطابق یکدم غصے سے لال بھبوکا بنی اور پلٹ کر ایک زوردار تھپڑ اس کی کمر پر رسید گیا۔ وہ بیچارہ اچانک اس افتاح پر کراہ کر رہ گیا۔ بکواس بند کرو اپنی اور اپنا کام کرو، ساتھ ہی چلائی۔ عثمان فوراً سے پہلے اپنے کام کو بھاگا۔ تیمور نے بھی خاموشی سے رخ پھیرا، البتہ 2 منٹ پہلے کچن میں داخل ہوتے مشارف شاہ کے قدم بہن بھائیوں کی گفتگو اور نوک جھوک پر رکے تو وہ وہیں دروازے میں کھڑا ہو کر دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اتنے میں فلک توے سے روٹی اتارتی پلٹی تو اسے سامنے پا کر چونکی۔ آپ؟ پھر ایک ہی لفظ خاصی حیرانگی سے ادا کیا۔ جی میں۔ وہ اندر چلا آیا۔ تم نے بتایا نہیں کہ یہ کس ملک کا نقشہ ہے؟ پھر شوق سے لہجے میں مسکرا کر پوچھنے لگا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ بولتی بھی کیا؟ اجلت میں ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی، اندر دل بھی زوروں سے دھڑکا تھا، آنکھیں جھکنے لگی تھیں۔ بتاؤ نا۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ عثمان اور تیمور سرسری نظر ان پر ڈالے اپنا اپنا کام کرنے لگے اور بنا آواز مسکرا بھی رہے تھے۔ بنا کر بھول گئی ہو یا پتہ ہی نہیں ہے؟ مشارف شاہ ہمیشہ کی طرح جرح کرتا شوخی سے پوچھنے لگا، اس امید کے ساتھ کہ جواباً ہی یہی انداز دیکھنے اور سننے کو ملے گا جو فلک اس کے مقابل اپناتی تھی، مگر یہ کیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ فلک کی جانب مکمل سکوت تھا۔ مشارف نے حیرت سے بھویں سکیڑیں اور بنا غور کیے اندازہ لگائے بغیر ہاتھ کی انگلیوں سے اس کی تھوڑی اوپر کرنے لگا۔ بتاؤ نا فلک شاہ۔ پھر نظریں اس کے چہرے پر گاڑے دوستانہ لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ پتہ نہیں۔ تو وہ سرت سے کہتی پلٹی اور پیڑا اٹھا کر روٹی بیلنے لگی کہ آج مشارف کا انداز تو وہی پرانا جانا پہچانا تھا، مگر اسے محسوس کرنے کا انداز بالکل نیا لگ رہا تھا۔ مشارف کی آنکھیں دیکھنے کا انداز بھی وہی تھا، مگر فلک کو ان کی تپش اپنی بدلتی کیفیت کی بابت شرمانے پر مجبور کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں۔ البتہ مشارف نے سرسری انداز میں اس کے الفاظ دہرائے، پھر زیر لب مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے بالکل قریب ہوا۔ بہرحال کوشش اچھی ہے، نقشوں سے ہی دنیا روٹی گول بنے گی۔ پھر کہا۔ تیمور اور عثمان نے فلک کے ڈر سے دھیما سا کہا لگایا۔ وہ ہنوز کچھ نہ بولی کہ سارا دھیان دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی طرف تھا۔ امی اور چچی جان کہاں ہیں؟ مارکیٹ گئی ہوئی ہیں، وہ سنبھل کر بتانے لگی۔ جبھی تم سگڑ بنی ہوئی ہو، مشارف شرارت سے بولا۔ مجبوراً، تیمور نے ٹکڑا جوڑا، وہ بھی صرف نام کی، جبکہ عثمان نے بلند آواز کہا، مطلب؟ مشارف مصنوعی حیرانگی سے بولا، نقشے بنانا تو بہت آسان ہے، کھانا گرم کرنا بھی مسئلہ نہیں، پر ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرنا، اللہ معافی مجھ بیچارے کو سخت خو بہن کے ہاتھوں بھوکا رہنے کی دھمکی سے لڑکیوں کے کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ ماں بہن کے ہوتے ہوئے یہ کام کرنا پڑے گا، وہ تفصیل سے کہتا معصوم شکل بنانے لگا۔ مشارف نے اس کے دکھڑے پر افسوس ظاہر کیا، جبکہ فلک نے مشارف سے نظر چرا کر اسے گھورا۔ زبانی کلامی یا ہاتھا پائی سے خود کو بمشکل روکا تھا، جو یقیناً ان تینوں کے لیے نیا تھا، مگر فی الوقت کسی نے بھی غور نہ کیا۔ میں بھی آپی کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا ہوں۔ تیمور کو اپنی فکر تھی۔ اینی ویز، میری فلک کے لیے نقشہ بنانا بھی بہت ہے، تم دونوں اس کی ہیلپ کرو، میں ڈریس چینج کر کے آتا ہوں، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ خوشگوار سے موڈ میں کہتا چلا گیا۔ فلک کا ذہن فوراً اسے سوچنے میں مصر ہوا۔ میری فلک؟
مشارب کے یہ الفاظ جو اس نے دانستہ یا نادانستہ جیسے بھی کہے تھے، جس انداز میں، جس خیال سے بھی کہے تھے، ان سے قطع نظر فلک کے لبوں پر مسکراہٹ بہت گہری ہوئی تھی۔ اس کا احساس سوچنے سمجھنے میں اس کے لیے بہت خوبصورت تھا۔ وہ آرام سے کام میں مگن ہوتی، جلدی جلدی مزید نقشہ نما روٹیاں بنائیں۔ کچھ ہی دیر میں مشارب چینج کر کے ان کے درمیان موجود تھا۔ چاروں نے کھانا کھایا۔ اس دوران وہ تینوں فلک کو چھیڑنے، تنگ کرنے میں مصروف رہے، مگر نہ وہ تنگ ہوئی نہ چڑی۔ چائے بناؤں؟ کھانے سے فراغت کے بعد امی کی ہدایت کے مطابق اس نے مشارب سے پوچھا۔ عثمان اور تیمور جا چکے تھے۔ تم بناؤ گی؟ وہ بری طرح چونکا کہ آج سے پہلے تو نہ کبھی اس نے چائے بنائی تھی، نہ جھوٹے منہ کسی سے پوچھا تھا۔ کوئی اعتراض ہے؟ وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ نہیں تو تائی امی کہہ رہی تھیں۔ وہ بتانے لگی۔ اوہ یہ بات ہے، میں سمجھا کہ تم سمجھدار ہو گئی ہو۔ وہ یکدم ہنسا، انداز میں شرارت تھی۔ تو کیا میں سمجھدار نہیں ہوں؟ وہ ناراض ہوئی۔ نہیں تو؟ وہ فل موڈ میں تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ فلک کا ہر روپ اس کی محبت سے نکھر چکا تھا، سو انداز میں پیار چھپائے اپنے سابقہ رویے میں بولی، بہت اچھا۔ پھر تو بہت بڑے پاگل ہو۔ وہ ہنسی۔ تم سے کم ہی ہوں۔ دونوں اپنی ٹون میں تھے۔ پر ہو تو صحیح، خود اعتراف کیا ہے۔ فلک نے بات پکڑی۔ بہت چلاک ہو گئی ہو تم۔ جس پر وہ بولا، خیر تو ہے یا کام کی سوچ نے ایسا بنا دیا ہے؟ میں شروع سے ہی ذہین ہوں، وہ اترا کر بولی۔ جبھی انگلش میں ٹاپ کیا ہے۔ مشارب نے فوراً طنز سے اسے باور کروایا وہ سب جو اس پر ستم کرایا گیا تھا۔ اچھا بس جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، چائے پیو گے یا نہیں؟ وہ اثر لیے بنا کڑک انداز میں بولی۔ تمہارے ہاتھ کی تو ضرور پیوں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ انداز و لہجے میں استحقاق کی جھلک اور شوق تھا۔ جبھی پھر فلک کا دل الگ لے پر دھڑکا۔ یہ ایک جملہ اس کی زبان پر تالا لگا گیا تھا کہ محبت میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نئے مسافر کے لیے بہت خوشگوار و جذبیت سے تر ہوتی ہے۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، چائے وہیں لے آنا، مشارب کہتے ہوئے چلا گیا اور وہ اسبات میں سر ہلاتی چائے بنانے کے لیے پلٹی۔ نیکسٹ سین۔ معروش کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ مراد منصور اس کے سامنے تھا۔ باقی سب لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے اور وہ دونوں کھلے آسمان کے نیچے چھت کے ایک کونے میں چاند کی چاندنی میں اکیلے موجود خاموشی میں جکڑے تھے۔ مراد کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار تھے جو شروع سے اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، جبکہ ماہی اس کے قریب، اس کے قرب میں مسرور سی تھی۔ سماعتیں مراد کو سننے کے لیے بے حد بے تاب تھیں اور آنکھیں چپکے چپکے اس کے تاثرات، اس کی آنکھیں پڑھنے کی جستجو میں مگن تھیں۔ سو مہروش، اسٹڈی تو تمہاری کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب جاب تو تمہیں کرنی نہیں ہے، پھر گھر میں ہی رہوں گی؟ بہت سوچنے کے بعد مراد نے بات کا آغاز کیا۔ جی، اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مختصراً کہا۔ مراد نے ایک نظر ارد گرد دوڑائی، پھر اسے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ مراد قدرے توقف کے بعد آہستگی اور نرمی سے بولا، مجھے تم سے سوری بھی کہنا ہے۔ سوری؟ کس لیے؟ وہ چونکی۔ اس لیے کہ اسلام آباد میں تمہیں ملنے کا کہہ کر بھی بنا ملے، بنا بتائے چلا آیا۔ دراصل ضروری کام پیش آ گیا تھا، سو مجبوراً واپس لاہور آنا پڑا، اور نہ تم سے ملے بغیر دل کو تسلی تو نہیں ہوئی تھی۔ اینی ویز آئی ایم ریئلی ویری سوری، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں کہتا اسے حقیقتاً حیران کرتا، آخر میں معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، اٹس اوکے۔ مہروش کچھ مزید حیران ہوئی، خود کو نارمل رکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا کر بولی، تھینکس۔ وہ ہلکا پھلکا ہوا۔ ایک بات پوچھوں؟ پھر اس سے استفسار کرنے لگا۔ جی پوچھیں۔ اسے بھلا کیا اعتراض تھا؟ سچ سچ بتاؤ گی؟ جی۔ میرے بتانے کے باوجود نہ آنے پر تم نے میرا انتظار کیا تھا؟ مراد نے مسکراتے ہوئے گہرے اشتیاق سے پوچھا۔ سوال بالکل غیر متوقع تھا۔ مہروش نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر نگاہوں کا رخ دوسری جانب کیا اور سوچنے لگی کہ دماغ کی رائے لینی بھی از حد ضروری تھی، ورنہ دل نے تو جھومتے ہوئے اس کی ہمت بندھائی تھی کہ محبت کا فرشتہ یک طرفی کو دو طرفہ بتانا چاہتا تھا۔ جی۔ پھر توقف کے بعد بلاخر اس نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلایا۔
دوسرے لفظوں میں دل میں پنپتی محبت کا اظہار کر ڈالا، جس سے مراد کے چہرے پر دلنشیں سی مسکراہٹ پہلے سے مزید گہری ہوئی کہ گویا وہ یہ سب پہلے سے توقع کیے بیٹھا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ پھر شرارت سے شوخ لہجے میں پوچھنے لگا۔ مہروش نے اس کے لہجے سے شوخی کا اندازہ لگایا تو ڈھیروں شرم آئی، آنکھیں خود بخود جھکنے لگیں۔ مراد منصور دلچسپی سے اسے دیکھتا لطف اندوز ہوا تھا۔ میرے خیال میں وجہ جانتا ہوں۔ پھر لہجے میں سرشاری لاتے ہوئے خود ہی اسے بتانے لگا۔ وہ کچھ نہ بولی، البتہ دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اندر کچھ بہت خاص محسوس کیا تھا، اور گویا دماغ نے دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی کا اندیا دے دیا تو اندر ڈھیروں سکون اور طمانینت اترتی محسوس ہوئی۔ مراد کے سادہ سے جملے نے اس کی محبت کو اپنی سنگت کا یقین دلا دیا تھا۔ وہ لب سے یہ مدہوش ہونے کو تھی۔ ہم کل واپس چلے جائیں گے۔ مراد نہایت گہرائی سے اس کا جائزہ لیتا، اس کی کیفیت سے محسوس ہوتا، سنجیدگی سے بات بدل گیا۔ اتنی جلدی؟ جبھی بے ساختہ اس سے یہ دو الفاظ ادا ہوئے۔ مراد کھلکھلا کر ہنسا، وہ خجل سی نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ میرا مطلب ہے کہ پھپھو اتنے عرصے بعد آئی ہیں، ابھی تو مجھے ہم سب کو ان سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں۔ پھر جلدی سے وضاحت دینے لگی۔ صرف امی سے یا؟ مراد معنی خیزی سے پوچھتا بات ادھوری چھوڑ گیا۔ وہ پوری طرح کنفیوز ہوئی۔ سب سے۔ پھر خفت مٹانے کے لیے بولی، مجھ سے بھی؟ مراد معمول سے ہٹ کر آج پہلی مرتبہ اتنا شوخ موڈ میں گفتگو کر رہا تھا، ورنہ وہ تو شاذ و نادر ہی کسی سے غیر سنجیدہ گفتگو کرنے کا قائل تھا۔ اول تو مہروش حیران تھی، مگر دل و دماغ نے اسے ریلیکس کر دیا تھا کہ یہ سب یقیناً دونوں اطراف دلوں میں موجود محبت کے احساس کی بدولت کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ جی، سو اقرار کر گئی۔ تھینکس۔ بہرحال جانا تو ہے، اگر جاؤں گا تو واپس بینڈ باجے سمیت اپنے دل کی ملکہ کو لینے کیسے آؤں گا؟ وہ سہولت سے بولا۔ مہروش نے اب کے لبوں کو جنبش نہ دی۔ امی ماموں سب کتنے خوش ہیں۔ 3 سال دونوں گھروں میں دوریاں رنجشیں آئیں، ان کی وجہ وقار اور سزا باقی سب کو مل رہی تھی، جبکہ ادینہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے۔ پھر خود ساختہ دشمنی حائل رکھنا اپنے ساتھ زیادتی ہوتی۔ میں نے بہت سوچا، پھر فیصلہ کیا کہ سب کو قریب لانے کے لیے کم از کم مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ میں امی کو خوش دیکھنا اور ماموں کو وقار کی وجہ سے ملنے والی شرمندگی اور اذیت سے نکالنا چاہتا تھا، سو امی کو لیے یہاں آیا۔ کچھ دلی خواہش بھی تھی۔ مراد سنجیدگی سے بات بدل کر بولنے لگا، سب کو خوش دیکھ کر میں بہت خوش ہوں، اور میں اس خوشی کو مستقل دیکھنا چاہتا ہوں، خونی رشتوں کو پائیدار بنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے دل کی بات زبان پر لانا بھی ناگزیر ہو چکا ہے۔ مہروش اسے بغور حرف سن رہی تھی۔ جس رشتے کو وقار نہ نبھا سکا اسے میں نبھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ امی ماموں سے اس سلسلے میں بات کر چکی ہوں گی، مگر میں پھر بھی تم سے اپنے دل کی بات کہہ کر تمہارے دل کی بات سننا چاہوں گا۔ مراد کے لہجے میں کچھ بہت خاص تھا، جسے وہ محسوس کرتی کچھ نہ کچھ سمجھ گئی تھی۔ میں نے شروع سے اپنے دل میں تمہارے لیے بہت کچھ خاص محسوس کیا تھا، مگر زبان پر کبھی نہ لا سکا۔ اپنے لیے تمہاری آنکھوں میں بھی کچھ بہت خاص دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی دوران وقار اور ادینہ کا رشتہ طے ہوا تو مجھے وثوق سا ہونے لگا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میری خواہش کی تکمیل ہوگی، تم بآسانی میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گی۔ مگر قسمت، وقار نے رشتے سے انکار کر کے میری محبت کو آزمائش میں ڈالا۔ لیکن 3 سال میں نے اذیت میں گزارے، تب جا کر قسمت مہربان ہوئی تو کس ہمت کر کے تمہیں اپنانے چلا آیا کہ یوں مجھے میری زندگی مل جائے گی، اور امی اور ماموں بھی پھر سے ایک ہوں گے۔ مراد حرف جذبات میں ڈوبا، پہلی مرتبہ حال دل اس پر عیاں کر رہا تھا۔ اپنے لیے مراد کی محبت کا انکشاف اس کے لیے خوشگوار تھا، خوبصورت تھا، بہت دل نشیں تھا۔ اسے اپنی محبت مراد کی محبت کی سنگت سے امر ہوتی معتبر دکھائی دی،
تو آنکھوں میں نئے رنگ اترے، چہرے پر سجیلی مسکراہٹ سج گئی۔ مراد کے چہرے پر بھی طمانینت کے رنگ بکھرے تھے۔ آگے بڑھ کر اس نے مہروش کا ہاتھ تھام لیا اور وہ سرشاری لاج و شرم سے نظر نہ اٹھا سکی۔ ماموں کے کسی بھی جواب سے پہلے میں تمہارے جواب کا متمنی ہوں مہروش۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ پھر دو زانوں اس کے سامنے بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے پوچھنے لگا۔ محبت تو کب کی اس کے دل میں بسیرا کیے بیٹھی تھی، اور یقیناً یہ سب خاندان والوں کی خواہش اولین بھی تھی کہ دونوں گھروں میں دوبارہ سے تعلق استوار ہو، جس کے لیے یقیناً سعید صاحب بھی اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے۔ اور یہاں سب سے ہٹ کر بات مہروش کے اپنے دل کی تھی۔ تمام باتیں، اپنا پہلا پیار ذہن میں رکھ کر بالآخر اس نے اپنا سر دھیرے سے اسبات میں ہلاتے ہوئے مراد کو زندگی کی نوید سنائی۔ تھینک یو سو مچ مہروش، آئی ریئلی لو یو ڈیئر۔ مراد نے اٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھا کر چاہت سے کہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر آسودہ مسکراہٹ تھی۔ نیکسٹ سین۔ رات کی تاریکی میں تنہائی اس کے سنگ کھڑی تھی، اپنی بے بسی پر بالکل خاموش ویران آنکھیں لیے، غیر مرئی نقطے پر نظریں گاڑے اپنی ہی ذات میں گلتا تھا، اپنی ہی سوچوں سے اذیت میں گرتا۔ دل کی بربادی، جذبات و احساسات کی بے قدری پر ملال سا ضبط کی حدوں سے گزرتا، ہر شے، ہر نفوس سے متنفر، خود کو کرب کے منتشر سمندر کی بے رحم موجوں کے سپرد کیے، بے چین دل، بے قرار روح۔ وہ ایسا تو ہرگز بھی نہ تھا۔ کچھ دن پہلے تک زندگی کو بھرپور انداز میں جینے کی خواہش رکھتا تھا، زندگی کے رنگوں میں رنگا ہر لمحے کو محسوس کرتا، آنکھوں میں اپنے الفت کے سپنے سجائے دل سے انہیں حقیقت کا رنگ دیتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہوتا، مطمئن سا بندہ تھا جسے خواہشوں کی تکمیل کی خواہش تھی، جو ہر خوشی کو خوشی سے اپنے اندر سموتا، دل کے تخت پر اپنی ملکہ کو بٹھائے محبت کے سفر میں محو ہوا تھا کہ زوروں کا جھٹکا لگا، محبیت ٹوٹی، آنکھوں سے سپنے، خواب ریزہ ریزہ ہو کر بکھرے۔ حقیقت میں محبت کی تلخی سامنے آئی، دل میں بھی ارتعاش سا پیدا ہوا تو تخت پر بیٹھی ملکہ نے محبت کو مذاق کہہ ڈالا۔ اس جنونی بے لوث بندے کو راہیں جدا کرنے کا عندیہ دے دیا، اس کی زندگی کے رنگ پھیکے کر دیے، الفت کے سفر کو منزل کی آمد سے پہلے ہی تشنگی سونپ دی۔ وہ مجبور بے بس سا بکھرتا چلا گیا، اپنی ذات، اپنی سوچوں میں الجھتا گیا۔ محبت نے مذاق کے ہاتھوں دل کو روگ لگا گیا، آنکھوں میں ویرانی اور اداسی لیے اپنی قسمت کے سنگین کھیل کے لاکھوں گلے شکوے کرتا خدا کے حضور رو دیا۔ محبت میں ناکامی نے ضبط کی ہر حد پار کی، وہ چند ہی دنوں میں مرجھا سا گیا تھا۔ اپنا خیال کیا کرتا، حال سے بے حال ہونے لگا تھا، ذہن سوچ سوچ کر شل ہونے کو تھا تو روح و دل بھی کرب میں مبتلا تھے۔ وہ پورا دن عذاب میں رہتا تو رات بھی کانچوں پر گزرتی، ایسے میں صحت پر بہت برا اثر پڑنے لگا۔ ہر خوشی زندگی کے روٹنے سے یاسیت میں بدلی تو ہر شے سے اکتاہٹ ہونے لگی۔ اپنا امید سا نیند سے بھی خفا، افسردہ اور ملال میں غرق رہنے لگا تو ماں کا دل بری طرح سے کھٹکا۔ آج رات بھی اس نے یوں ہی گزاری۔ رات جاگنے کی وجہ سے آنکھیں سوج چکی تھیں، چہرے پر بے آرامی کے آثار بہت نمایاں تھے۔ ناشتے کے وقت بھی صرف چائے کا کپ تھامے خالی ذہن بیٹھا تھا۔ علی بیٹا، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ساجدہ گیلانی ماں تھیں، یکدم اندازہ لگا گئیں، فکر مندی سے استفسار کیا۔ آواز پر وہ زبردستی ذہن کو مائل کرتا سیدھا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، اور آہستگی سے کہا، نگاہیں ہاتھ میں پکڑے کپ پر مرکوز تھیں۔ وہ بیٹے کے انداز و جواب سے مطمئن نہ ہوں۔ کوئی بات تو ہے؟ کہا نا مما، میں ٹھیک ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ٹالنے لگا کہ خود بھی تکلیف سے گزر رہا تھا، اگر مما یا ڈیڈ کو خود پر گزرے ستم کی بھنک بھی پڑنے دیتا تو وہ اس سے زیادہ بات دل پر لیتے۔
علی ایان ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا جس سے وہ دونوں بے حد محبت کرتے تھے، اس کی خوشی کے لیے جان تک دینے کو تیار رہتے تھے۔ تم بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے۔ حسن گیلانی بھی بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹا اگر کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ہم سے شیئر کرو۔ ساشتہ گیلانی نے ممتا سے چور لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے ماما۔ علی انہیں قائل کرنے کی غرض سے پھیکی مسکراہٹ سے بولا، آر یو شیور؟ یس آئی ایم شیور، ایوری تھنگ از آل رائٹ، ڈونٹ وری۔ پھر اداس چہرہ، ویران آنکھیں کیوں؟ حسن گیلانی نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے اسے ٹٹولنا چاہا، سو اس سے پوچھا، رات نیند ٹھیک سے نہیں آئی اس لیے تھکن ہے۔ وہ وجہ بتانے لگا، ناشتے کے بعد کچھ دیر آرام کر لینا، یوں ہمیں بے چینی ہوتی ہے تمہیں بے سکون دیکھ کر۔ ساشتہ گیلانی نے بڑے پیار سے اسے تاکید کی تو اس نے اسبات میں سر ہلاتے چائے کا آخری سپ لے کر کپ واپس رکھا، ساتھ ہی ہونٹ بھینچ لیے کہ یہ بے سکونی تو اب شاید تمام عمر کے لیے تھی۔ نیکسٹ سین، سید جمال شاہ کا بے فکر، پر اعتماد، فخر سے بھرپور لہجہ اور آئندہ کے لیے ساتھ کی یقین دہانی مستبشرہ جمال کو اندر تک سرشار کر گیا۔ ایک بیٹی باپ کا اعتبار جیت کر خوش تھی، مطمئن تھی، اور اب اپنے کیے کے عین مطابق حال میں رہتے ہوئے مستقبل کو سوچ رہی تھی۔ اپنے تمام خوابوں کی تکمیل کی چاہت اس کے دل میں تھی، اسے منزل تک پہنچانے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ وقت موزوں تھا، سب کچھ اس کے اختیار میں تھا، قسمت بھی مہربان ثابت ہوئی۔ آگے بڑھنے کی تمنا نے بڑی لگن سے جد و جہد کے لیے پر پھیلا دیے تھے۔ اب ایک بہت اونچی اڑان اسے بھرنی تھی، اپنے خوابوں کو پا لینے کی، حقیقت میں جی لینے کی۔ ایک دو دن میں ہی اس نے ایک مقامی اسکول میں جاب کے لیے اپلائی کر لیا تھا کہ اپنا خود کا اسکول بننے میں کافی عرصہ چاہیے تھا۔ جب تک مستبشرہ نے ٹیچنگ پریکٹس کے لیے باقاعدہ سے ایک اسکول جوائن کیا، اپنی اسٹڈی کے دوران اس نے مختلف کورس وغیرہ بھی کیے تھے کہ خواہش کی تکمیل کے لیے ایسا ضروری تھا، سو اس طرف سے بے زام تھی۔ صبح صبح اٹھ کر بڑی چاہ جوش و جذبے سے تیار ہوئی، اماں ابا کے ساتھ ناشتہ کرتی، پھر اجازت لیتی، خوشگوار موڈ میں، خوشگوار فضا کو سانسوں میں اتارتی اپنی منزل کے جانب بڑھتے، پہلے زینے کو بخوبی طے کرنے کی بھرپور کوشش کرتی۔ اسی دوران جاب اور اسکول کی تعمیر کی خبر مشارف تک پہنچی تو وہ کچھ ناراض خفا سا اس کے پاس دوڑا چلا آیا۔ مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی مانا، تم بہت قابل ہو، اپنے کام خود کر سکتی ہو، مجھ ناچیز کی مدد کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، پر جھوٹے منہ ہی کہتی، یا کم از کم اپنی خواہش مجھ سے شیئر کرتی، اپنے ارادے سے تو مطلع کرتی۔ نروٹے لہجے میں گلا کرنے لگا جس پر وہ نادم سے ہوئی تھی۔ آئی ایم سو سوری مشارب، واقعی مجھے تمہیں بلکہ سب کو بتانا چاہیے تھا، سو معذرت کی۔ اور نہیں تو کیا، میں کوئی قید تھوڑی نہ تھا، میں نے تو پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ اگر میں تمہارے کسی کام آ سکا تو مجھے خوشی ہوگی۔ ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا، پھر مزید بولی، لیکن جب میں نے بابا جان سے بات کی اور انہوں نے اجازت دی تو سچی خوشی کے مارے کسی کو بتانے کا یاد ہی نہ رہا۔ اگلے ہی دن اسکول میں ٹریننگ جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ اسکول کی زمین اور کنسٹرکشن کا کام بابا جان نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، سو بے فکر سی ایک طرف ہی محو ہو گئی۔ وہ وضاحت دینے لگی، اور ایسی محو ہوئی کہ ہمیں خود زبردستی تمہیں ہوش میں لانا پڑا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ بھی مسکرائی۔ اینی ویز، جاب کیسی جا رہی ہے؟ اس نے بات بدلی۔ بہت اچھی جا رہی ہے۔ گڈ، وہ بولا، پھر اضافہ کیا، فیلڈ تھوڑی ٹف ہے لیکن مزے کی ہے، اور فارغ بیٹھنے سے تو خود کو مصروف رکھنا بہت اچھا ہے۔ مشارف شاہ مستبشرہ کا فیصلہ سن کر اس کے ارادے سے خاصا متاثر ہوا تھا۔ وہ خود پڑھا لکھا تھا، آزاد خیال لڑکا تھا، سو اس بات کو بالکل بھی معیوب نہیں سمجھتا تھا کہ لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اپنے پاؤں پر خود کے بلبوتے پر کھڑی ہوں اور معاشرے میں اپنا نام مقام بنائیں۔ اس لیے وہ فلک کو بھی فورس کرتا رہتا تھا، مگر فلک کی غیر دلچسپی نے اسے کسی حد تک مایوس کیا تھا۔ البتہ مستبشرہ کی لگن، محبت، قابلیت اور آگے بڑھنے کی جستجو نے مشارف کو اس کا دل دادا بنایا تھا۔
ہاں، مجھے بھی فارغ بیٹھنا پسند نہیں ہے، وہ بولی، اور یہی بات مجھے تم میں اچھی لگتی ہے۔ مشارب برجستہ بولا۔ اب کہ مستبشرہ نے خاموشی سے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ایک مرتبہ پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی بھی جگہ، کسی بھی موڑ پر تمہیں میری ضرورت، میرے ساتھ کی ضرورت پڑی تو مجھے ضرور کہنا، میں بخوشی حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ خوش دلی سے پیشکش کرنے لگا، کیوں نہیں، ضرور، اور پھوپھا جی کی طرف بھی چکر لگاؤں گا۔ زمین تو خیر اپنی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، البتہ کنسٹرکشن کا کام ایک فرد کے لیے سردرد کے سوا کچھ نہیں۔ جب تک تمہارا اسکول نہیں بن جاتا میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ وہ خلوص دل سے بول رہا تھا۔ تھینک یو مشارب۔ کچھ دیر دونوں باتیں کرتے رہے، پھر مشارب پھپھو کے پاس بیٹھنے کے بعد اٹھ کر چلا آیا۔ ہمیشہ کی طرح مستبشرہ سے ملاقات کے بعد واپسی پر اس کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ گاڑی گھر کی طرف دوڑاتے ہوئے بھی وہ مستبشرہ جمال کے بارے میں سوچے جا رہا تھا، بلکہ جانے انجانے میں اس کا فلک شاہ سے موازنہ کر رہا تھا۔ مستبشرہ کی تعلیمی قابلیت اور فلک کا تعلیم سے چڑچڑاپن، اکتاہٹ امیز تاثر وہ محض سوچ کر رہ گیا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے پھیل رہے تھے، موسم بھی سہانا تھا، ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی۔ گھر پہنچ کر گاڑی لاک کرتا وہ اندر کی طرف جاتے جاتے رک گیا۔ نظر لان میں ٹہلتی فلک پر جم گئی، جو اپنے ہی خیالوں میں محو ارد گرد سے بالکل بے نیاز تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ اسے آواز تھی جسے شاید اس نے سنا ہی نہیں، کہ سارا دھیان کسی اور طرف تھا۔ وہ قدرے حیران سا اب کے کندھے اچکاتا آگے بڑھا، اسے بازو سے پکڑ کر دھیرے سے جھنجھوڑتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلانے لگا۔ فلک کی سوچوں میں ارتعاش سا پیدا ہوا تو وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، ساتھ ہی ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آئی۔ کیوں جی فلک صاحبہ، کہاں گم تھیں؟ تمہارے پیار میں، برجستہ جواب دیا، مگر صرف دل میں، بظاہر خاموش رہی۔ لگتا ہے کچھ بہت خاص سوچ رہی تھیں، وہ فلک کی خاموشی پر دوستانہ لہجے میں شوخی سے پوچھنے لگا۔ ہاں، میرے لیے سب سے خاص تم ہی ہو، سیکنڈ سے پہلے جواب دیتی ایک مرتبہ وہ پھر اس کے سامنے خاموشی کا لبادہ اوڑھے اندر ہی اندر بولی، مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ مشارب یکدم سنجیدہ ہوا، اسے بغور دیکھنے لگا۔ محبت کو مسئلہ نہیں کہتے، یہ تو بہت خوبصورت احساس ہے، زندگی جیسا، پھول، خوشبو، دھنک کے رنگوں جیسا حسین احساس۔ ایک مرتبہ وہ پھر اس سے بڑے پیار بھرے انداز میں مخاطب ہوئی، مگر چپکے سے دل میں، اور آنکھیں چہرے پر پڑتی تپش محسوس کرتی جھک سی گئی تھیں۔ مشارب اصلیت سے ناواقف اس کی مسلسل چپ پر کچھ حیران سا ناسمجھی کے عالم میں دوبارہ بولا، تمہارے ساتھ واقعی کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں تو۔ فلک نے اس کی بات پر بالآخر بظاہر خاموشی توڑی اور بوکھلاہٹ کے ساتھ یہ دو الفاظ ادا کیے، ہاں تو۔ مشارب نے اپنی بات پر زور دیا، نہیں تو، جبکہ فلک شاہ اپنی بات پر قائم تھی۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ وہ اس کے انکاری لہجے کو نظر انداز کرتا سنجیدگی سے پوچھنے لگا، کوئی پریشانی نہیں ہے؟ فلک کو اس کا تفتیشی انداز بہت عجیب لگا کہ اسے کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ تھا کہاں؟ یہ لاج و شرم، یہ چپ، یہ پلکیں جھکانا تو سب محبت کا اثر تھا، سو فوراً کہہ ڈالا، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر ایک مرتبہ پھر سے دل میں۔ میں تمہارا دوست ہوں فلک، کہہ دو سب، کوئی خاص بات نہیں ہے، مختصراً کہا۔ میں نے محسوس کیا ہے تم بدلتی جا رہی ہو، پچھلے کئی دنوں سے چپ چپ سی رہنے لگی ہو، نہ کسی بات کا پہلے کی طرح جواب دیتی ہو، نہ لڑتی ہو، نہ ہنستی ہو، نہ مسکراتی ہو۔ مشارب دوستانہ لہجے میں اسے کہنے لگا۔ فلک نے بغور اسے دیکھا، یا شاید اسے کھوجنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے سر جھٹک کر خیالات کی دنیا سے مکمل طور پر باہر آئی۔ روتی بھی تو نہیں ہوں، اور اپنے سابقہ رویے کی ٹون سنبھالی، مطلب یہی کہ اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا تو تم جانتے ہو مجھے، میں رو رو کے زمین سر پر اٹھا لیتی،
جبکہ ایسا نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس امی نے اتنا کام سر پر ڈال دیا ہے۔ جبکہ ہنسی پر سنجیدگی غالب آنے لگی ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، فلک اپنے مخصوص انداز میں کہتی، اپنی کیفیت چھپاتی بڑی مہارت سے، بات بدل کر سارا کا سارا الزام اس پر ڈال گئی۔ میری وجہ سے؟ جس پر وہ چونکا، جی، نہ تم میرے فیل ہونے کا ذکر مرچ مسالہ لگا کر امی سے کرتے، نہ وہ مجھ پر کام کے پہاڑ توڑتی، نہ میری ہنسی گم ہوتی اور نہ میں سنجیدہ ہوتی۔ وہ جذباتی ہوئی۔ لب و لہجے میں وہی پرانا تاثر تھا، دوستی اور لڑائی کی ملی جلی جھلک تھی۔ فلک نے کمال ہوشیاری سے بات سمیٹتے ہوئے خود کو دل ہی دل میں باتونی ہونے پر گویا شاباش بھی دی تھی۔ مشارف شاہ اس کے انداز، اس کی بات پر کھل کر مسکرایا۔ اور یہ جانتے ہو کتنے دن ہوئے میں نے نیٹ یوز نہیں کیا، نہ ڈائجسٹ پڑھا؟ وہ پھر سے بولی، آواز میں دانستہ دکھ و افسردگی اتاری۔ کیوں؟ بس اب دل نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اب ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہے؟ اب کے مشارب کے اس کیوں کا جواب فلک نے دل میں پلتی محبت تھی جسے وہ بے ساختہ یا بے دھڑک زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ سو بات بدلنے کی غرض سے الٹا سوال کیا۔ جی ہاں ضروری ہے۔ وہ ہنسا۔ نہ جی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ فل موڈ میں تھا کہ آج بہت دنوں بعد اس نے فلک کو اپنے سابقہ رویے میں پا لیا تھا۔ بس نہیں ہے؟ پھر تم بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ سہولت سے بات بدل کر پوچھنے لگی۔ زہرا پھپھو کی طرف گیا تھا۔ کس لیے؟ تمہیں پتا ہے مستبشرہ نے جاب شروع کی ہے، ٹیچنگ کر رہی ہے وہ، اور بہت جلد اپنا ذاتی اسکول سٹارٹ کرے گی، جس کی کنسٹرکشن کا کام پھوپھا جی کی زیر نگرانی شروع ہو چکا ہے۔ وہ اسے بتانے لگا۔ ہیں؟ سچ کہہ رہے ہو؟ وہ چونکی تھی یہ سن کر۔ سچ کہہ رہا ہوں، واقعی یار، بہت قابل ذہین لائق لڑکی ہے مستبشرہ، اور باہمت بھی ہے۔ پہلے اتنی مشکلوں سے اجازت لے کر دوسرے شہر پڑھنے گئی، 4 سال ہاسٹل میں رہی، باعزت طریقے سے اپنی تعلیم مکمل کی، اور اب اپنے ہنر اور علم کو ضائع کرنے کی بجائے آگے پھیلانا چاہتی ہے۔ مجھے تو اسے دیکھ کر رشک آتا ہے۔ خاندان والوں کو، پھوپھا جی کو اس پر فخر کرنا چاہیے۔ مشارف شاہ خوشی خوشی اسے بتا رہا تھا، جبکہ فلک ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے سن رہی تھی۔ ہاں، پر کیا ضرورت ہے اسے خود کو مزید جھنبیلوں میں ڈالنے کی؟ پڑھنا کیا اس کے لیے کافی نہیں تھا، جو اب اور خوابوں کو دعوت دے رہی ہے؟ وہ پھر 2 ٹوک بولی، خود کو پڑھائی پسند نہ تھی اور دوسروں کی مصروفیت سے بھی اکتاہٹ محسوس کرتی تھی۔ خواری کیسی؟ بیکار فضول میں بیٹھنا، گھر کے کام کرنا، روزمرہ کی باتیں، یہ تو سبھی لڑکیاں کرتی ہیں، مگر اصل ٹارگٹ تو خود کو منوانا، سوسائٹی میں نام اور مقام بنانا ہے۔ میرے نزدیک زندگی کو اس کے تمام رنگوں میں رنگ کر جینا چاہیے۔ مجھے تو پڑھی لکھی، باصلاحیت، باہمت لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، اینڈ مستبشرہ میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں۔ وہ پھر خود کو ضائع کیوں کرے؟ مشارف فلک سے الگ سوچ رکھتا تھا، سو صاف بولا، آواز لب و لہجے میں مستبشرہ کے لیے ستائش و عزت تھی۔ پڑھی لکھی تو میں بھی ہوں، جبکہ فلک کا ذہن تو مشارف کے اس ایک جملے پر اٹکا ہوا تھا کہ اسے پڑھی لکھی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ سو اس کا آخری سوال نظر انداز کرتی کہنے لگی، ہاں پر تم میں اور مستبشرہ میں بہت فرق ہے۔ وہ اس کے انداز پر ہنسا، پھر غیر سنجیدگی سے بولا، کیسا فرق؟ پھر کبھی بتاؤں گا، فی الحال تم ایسا کرو کہ 1 کپ گرما گرم چائے کا خود میرے لیے بنا کر لاؤ۔ اس دن بہت اعلیٰ چائے بنائی تھی تم نے۔ مشارف نے بات بدلی۔ سچ میں؟ وہ تعریف پر کھل اٹھی۔ ہاں سچ میں، مگر وہ تو میں نے تکے سے بنائی تھی۔ اسے فکر پڑی، آج بھی تکے سے بناؤ، کیا پتا تکا چل جائے۔ وہ ہنسا، اور اگر نہ چلا تو؟ برجستہ پوچھا۔ تو اپنی کرنی تم خود بھگتو گی، وہ شرارت سے کہتا اندر کی جانب بڑھا۔ نہ جی نہ۔ فلک نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے پیچھے سے ہانک بلند کی تو وہ ہنستا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ فلک خوشگوار احساس میں مسکراتے چہرے کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ نیکسٹ سین۔ نہیں ہے یہ ممکن،
نہایت بے بسی کے عالم میں وہ بولا تھا، کچھ ناممکن نہیں ہے میرے یار، تم چاہو تو سب ممکن ہو سکتا ہے۔ عمر نہایت نرم، دھیمے اور ہمدردانہ لہجے میں اسے قائل کرنے لگا۔ علی نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، پھر آنکھیں موند گیا۔ دل کی حالت بھی عجیب ہوئے جا رہی تھی، نس نس میں دوڑتے خون میں کرب و اذیت شامل ہوئے اسے اندیکھی آگ میں مسلسل جلا رہے تھے۔ آنکھیں بند کیے وہ خود کو جانچ رہا تھا، اپنے دل کو زبردست دھوکے فریب کھانے کے بعد ٹٹول رہا تھا، جہاں اسے یہ محسوس کرنے میں ذرا بھی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا کہ ہجر و نارسائی کی نہج پر کھڑے ہو کر بھی اس کے بے مول کیے گئے جذبات یاسیت و ملال میں ڈوبے آج بھی مستبشرہ جمال کی محبت خود میں سموئے اسے بھولنے سے انکاری تھے۔ کیوں؟ اس کا جواب وہ خود بھی جانتا تھا اور اس کا دوست عمر بھی۔ جب عشق، محبت، سچائی سے مزین بے ریا بے لوث احساسات و جذبات خود میں سموئیں تو دھوکہ، آزمائش دیمک کی طرح دل کے زور، جستجو، لگن کو کھوکھلا کر دیتی ہے، مگر خود میں اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ اپنی شدت سے محبت کی سچائی دلدل میں دھکیلے۔ ایک مخلص شخص کے دل سے جذبات، امید اور آنکھوں سے خواب چھین سکے۔ اور علی نے تو مستبشرہ کو خود سے بڑھ کر چاہا تھا، اس کی پرستش کی تھی، اپنے دل میں اسے محبت کی عقیدت سے وہ اعلیٰ مقام دیا تھا کہ اس مقام کو اس کے وجود سے خالی پا کر مر جانے تک کو تیار تھا، نہ کہ زندہ رہتے ہوئے اسے بھولنا۔ بھول کر بھی وہ خود کو اپنے دل کے سامنے اس خطا کا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ پلیز علی، خود کو سنبھالو۔ عمر نے فکر مندی سے آگے بڑھ کر اسے ہلایا۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں تو آنکھوں میں غم کا سمندر موجزن تھا، ایک بے قرار جہاں آباد تھا۔ میں اسے نہیں بھول سکتا عمر، علی کے لہجے میں تڑپ تھی۔ تمہیں اسے بھولنا ہوگا علی۔ میں اسے بھولنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس میں بسی ہے وہ۔ علی آیان حسل گیلانی نے ضبط کی حدوں سے گزرتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا۔ میرے جذبات میں رچی ہے وہ، اسے بھولنا میرے لیے ناممکن ہے۔ اسے تمہاری کوئی فکر نہیں تھی، نہ اس نے تمہارے جذبات کی قدر کی، نہ تمہاری محبت کی پکار سنی، پھر کیوں بیکار میں خود کو اس کی یادوں سے خوار کر رہے ہو؟ عمر دوست کے لیے فکر مند تھا، دوست کی بہتری کے لیے سمجھانے والے انداز میں بولا، لیکن شاید علی کو کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ اس کی یاد ہی میرا سہارا ہے اب۔ یادیں کھوکھلا سہارا ہوتی ہیں میرے دوست، خود کو خود ساختہ اذیت میں مت ڈالو۔ میں نے مستبشرہ جمال کی آنکھوں کو صاف پڑھا ہے، وہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، نہ محبت، نہ احساس، نہ ہمدردی۔ وہ ایک خود سر گھمنڈی لڑکی ہے، اس نے اپنی راہیں تم سے جدا رکھی ہیں، اس کی منزل کے راستے تمہاری طرف نہیں آتے۔ وہ دوست کی حالت کے پیش نظر عمر کے لہجے میں مستبشرہ کے لیے سختی و نفرت تھی۔ لیکن میری منزل تو وہ ہے، پھر میں کیوں اپنی راہیں بدلوں؟ علی دیوانگی کے عالم میں بولا۔ کیسے سمجھاؤں میں تمہیں؟ وہ تمہاری طرف لوٹ کر نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں۔ اس کا انتظار بیکار ہے۔ مجھے اس کا انتظار نہیں ہے، علی جواباً صاف بولا، لہجہ دو ٹوک تھا۔ پھر؟ عمر حیران ہوا۔ میں نے اس سے سچا پیار کیا ہے، اسے دل میں تمام تر شدتوں سے بسایا ہے، بس میں اسے بھول نہیں سکتا، نہ ہی بھولنے کی کبھی کوشش کروں گا۔ وہ قطعیت سے بولا۔ تم پاگلوں جیسی بات کر رہے ہو علی۔ عمر افسوس زدہ نظروں سے اسے دیکھتا کہنے لگا، شاید۔ علی آیان عمر کی بات سے گویا متفق تھا۔ عمر جواباً خاموش ہی رہا، پھر کچھ دیر بعد اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی علی نے برداشت کی حدوں سے گزرتے ہوئے سختی سے ایک مرتبہ پھر آنکھیں بند کیں، تو اس دفعہ آنکھوں کے گوشے سے دو پانی کے قطرے پلکوں کا بند توڑ کر گالوں پر پھسلنے لگے۔ وہ جلتی آنکھیں لیے کھڑکی کی طرف چلا آیا اور دور عرش پر نگاہیں جمائے، عجب بے گل بے قرار ہو کر اللہ سے ہم کلام ہوا۔ اب کہ وہ مستبشرہ سے مخاطب ہوا، کیوں مستبشرہ، کیوں کیا میرے ساتھ سنگین مذاق، مجھے ہجر کی آگ میں پھینک کر کیوں چلی گئیں؟ وہ مستبشرہ جو اس کی دسترس سے اب بے حد دور تھی،
کیوں محبت کو میرے لیے روک بنایا؟ کیوں؟ لب و لہجے میں شدت تھی۔ وہ اس وقت قابل رحم حالت میں تھا۔ اگر مستفشا جمال اسے اس حالت میں دیکھ لیتی تو یقیناً اپنے کیے پر ایک لمحے کو ہی صحیح مگر پشیمان ضرور ہوتی۔ مگر افسوس وہ اب علی کے پاس نہیں تھی، نہ ہی اسے غم دے کر غم سے نکالنے کے لیے آ سکتے تھے۔ بندے تو اپنی کرنی کر لیتے ہیں، مگر اصل دخل تو قسمت زندگی میں دے کر سب کچھ امید کے برعکس کر کے تڑپنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور علی بندے اور قسمت دونوں کی مار کھا کر حال سے بے حال اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھنے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، جہاں سے سب کچھ ریت کی مانند اس کی زندگی سے پھسل کر اسے تہی دامہ کیے نکل چکا تھا۔ So listeners, that was the end of episode 5 of the novel اس دل میں بسے ہو تم۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کوئی سجیشن، کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔